अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरतुल अनआम आयत नंबर 26 है, 25 है। चलिए आयत नंबर 25 है, 24 तक पढ़ा था। अब तज़किरा चला आखिरत का, हश्र का। अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि ये जो आज इनकार करते हैं, आप क़यामत के दिन इन जालिमों को देख पाते, ये अल्लाह के हजूर खड़े होंगे और इनके शुरका इनसे गुम हो चुके होंगे। तब अल्लाह रब्बे करीम इनसे पूछेगा, बुलाओ कहाँ है तुम्हारे वो शरीक जिनके बारे में तुम्हें बड़े बड़े दावे थे, गुमान थे। उस वक्त वो कहेंगे, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह हमारे रब तेरी कसम है हम कभी शिरक नहीं करते थे। और फिर अल्लाह ने उनकी इस बात पर तबसरा करते हुए कहा, देखिए तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे अपने बारे में झूठ बोल रहे होंगे, इसलिए कि इनके बनाए हुए शरीक इनसे हो चुके होंगे। व मिनहुम, और उनमें से हैं, मन जो यस्तमिउ तवज्जो से सुनता है, इलैका तेरी तरफ, मन यस्तमिउ इलैका तेरी बात तवज्जो से सुनता है या तेरी तरफ कान लगाता है। इनमें ऐसे अफराद हैं जो बज़ाहिर आपकी बात को तवज्जो से सुनते हैं। वजअलना, और हमने बना दिए हैं, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, अकिन्नतन पर्दे, आनके ना यफ़क़हूहु वो समझ सके उस बात को, वफ़ी आज़ानिहिम और इनके कानों में वक़रन बोझ है। और ऐसे सुनने वालों के दिलों पर हमने पर्दे डाल दिए और उनके कानों को बहरा कर दिया या उनके कानों को बोझिल कर दिया कि उन्हें अल्फाज सुनाई नहीं देते। जो भी फितरी कानून है वो अल्लाह का बनाया हुआ है ना, तो इसलिए उसकी निस्बत अल्लाह अपनी तरफ करते हैं। हमने उन्हें सुनने से रोक दिया, हमने उन्हें देखने से रोक दिया। और यहाँ भी उसी माने में कहा जा रहा है, हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए और उनके कानों में बोझलपन पैदा कर दिया। हकीकतन ये फितरी कानून है। क्या, जब कोई जिद पर उतर आता है तो उसे बात सुनाई नहीं देती, होता है ना, ये तजर्बा आम है जिंदगी का। छोटे बच्चे जिद पर उतर आए और यानी फर्ज करें कि जिद की वजह से वो बारिश में खड़ा है, या जिद की वजह से छोटा बच्चा है 6-7 साल का, आपसे नाराज होकर गर्मी में जाकर बैठ गया। आप उसे समझाते रहे कि उठो, तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हें पसीने आ रहे हैं, उठो अंदर चलो, क्यों बैठे हो, तो नहीं आवाज जाती ना, ऐसे लगता है सुन ही नहीं रहा। अब ये अल्लाह का बनाया कानून है कि जब जिद चढ़ती है ना, हठ धर्मी आती है, तो फिर आवाज अकल वाली सुनाई देनी बंद हो जाती है, फिर किसी की नसीहत काम नहीं करती, दिमाग बंद हो जाता। इसीलिए अल्लाह रब्बे करीम इस कानून फितरत के मुतल्लिक कह रहे हैं कि हमने इनके कान बोझिल कर दिए और इनके दिलों पर पर्दा डाल दिया, क्योंकि कानून फितरत अल्लाह का बनाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन टू पर्सन अल्लाह ने फैसला कर दिया इसको आवाज नहीं आएगी, इसको आएगी। एक अच्छा खासा माकूल इंसान, मियाँ बीवी का झगड़ा ले लें, घरों में होते हैं तो अच्छे खासे माकूल रहते होते, तो जब झगड़ा होता है तो क्या होता है, आप कितना समझाते हैं, बात नहीं ना समझ आती। ऐसे होता है जैसे बात सुनाई नहीं दे रही, अल्फाज असर ही नहीं कर रहे, होता है ना। और ये नहीं आप कहते भी हैं कि भाई वो तो ऐसे है कि जैसे पत्थर है, उसको तो टस से मस नहीं हो रहा या हो रही। जिसको भी जिद आई हो, बीवी को जिद आई हो, मियाँ को जिद आई हो, बाद में चाहे रोते पिटते फिरें, जाके फतवे ढूंढते फिरें, लेकिन उस वक्त बात सुनाई नहीं देती। जिद ऐसी दिमाग पे चढ़ी हुई होती है। तो ये जिद का कुदरती रद्द अमल है ना। जैसे अगर कोई बारिश में भीगे सर्दी के मौसम में, तो नमूनिया होना कुदरती रद्द अमल है, मगर जब अल्लाह उस कानून को बयान करते हैं तो क्या करते हैं, हमने उसे बीमार कर दिया, क्योंकि ये कानून फितरत अल्लाह का बनाया हुआ है कि हम एक हद से ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक हद से ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह ये भी एक फितरी कानून है कि जब इंसान जिद पर आता है, हठ धर्मी पर उतरता है, अपनी दिमाग का स्टीयरिंग जो है, अक्ल जो है, शैतान के हवाले करता है, तो फिर उसे किसी माकूल बात की समझ नहीं आती। इसी तरह आप देखें जो नालायक बच्चे होते हैं, मैट्रिक के, एफए के, नॉर्मली ये एज होती है कि मैट्रिक एफए में आकर बच्चे जो नालायक होते हैं, पढ़ने के शौकीन नहीं होते, वो नहीं पढ़ते। माँ बाप कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं, हर तरीका अख्तियार करते हैं, डांट डपट भी अख्तियार करते हैं, लगे रहते हैं साथ, मगर वो बच्चे
نہیں پڑھتے، ہے نا. چیزیں بھی لے کر دینے کے وعدے کرتے ہیں، سم ٹائم لے کر بھی دیتے ہیں. یعنی بچہ کہتا ہے مجھے یہ لے کر دو گے تو میں پڑھوں گا. ماں باپ بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں وہ لے دیتے مگر وہ پھر بھی نہیں پڑھتا. چیزیں چھین کر بھی دیکھتے ہیں، کرتے ہیں نا. یہ سارا عام زندگی کے معاملات ہیں. اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوا الحمدللہ آپ نے کسی بہن بھائی کے ساتھ دیکھا ہوگا، وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر بھی بیچارے ماں باپ شیئر کرتے ہیں، بہنوں سے مشورہ کرتی ہیں مائیں، بھائیوں سے مشورہ کرتے ہیں باپ، تایا چچا آ کر سمجھاتے ہیں. وہ بچے نے نہیں پڑھنا ہوتا وہ نہیں پڑھتا، تنگ آ کر والدین پھر اسے کسی کام پہ لگا دیتے ہیں وغیرہ. پھر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا ایک عمر میں پہنچ جاتے ہیں اور باقی بہن بھائی ترقی کر جاتے ہیں پھر روتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے بڑا سمجھایا مگر ہم نہیں مانے. لیکن اس وقت بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس وقت دماغ پر شیطان چھایا ہوتا ہے، ضد آئی ہوتی ہے، ہٹ دھرمی پر اترے ہوتے ہیں. تو یہ اس کیفیت کا قدرتی نتیجہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے مقابلے میں یہ لوگ بھی ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے تھے، کیونکہ قبائلی تعصب تھا نا، قبائلی تعصب تھا. لہٰذا ابو جہل کا مشہور جو ہے بیان کہ اگر ہم نے اسے نبی مان لیا تو بنو امیہ بنو ہاشم کے سامنے ہمیشہ کے لیے چھوٹے پڑ جائیں گے. معروف ایک اس کی یعنی دلیل تھی اور یہی اصل ریزن تھا، یہی اصل ریزن تھا. دوسرا تعصب کیا تھا؟ یہ تو بنو امیہ کا تعصب تھا. اب بنو ہاشم بھی بہت عرصے بعد ایمان لائے. بنو ہاشم سارے کے سارے تو ایمان نہیں لے آئے نا، طویل عرصے تک نہیں لائے. تو وہ کیوں نہیں لائے؟ بالکل آباء و اجداد کی تقلید. جب یہ مانتے کہ یہ سارا دین جس پر ہم چل رہے ہیں جھوٹ پر بیس کرتا ہے، اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے، تو ماننا پڑتا کہ ہمارے والدین غلط راستوں پر چلتے رہے، چاہے اپنی مرضی سے چاہے بہکنے کی وجہ سے، لیکن غلط راستوں پر چلتے رہے. ٹھیک ہے نا. آپ یاد کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی جا کر فرعون کو، تو فرعون نے کیا سوال اٹھایا تھا؟ اچھا جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو یہ بتاؤ موسیٰ ہمارے باپ دادا کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، کیونکہ اس نے تو شر ڈالنے کے لیے کہا نا کہ موسیٰ کہیں بھائی تم بھی جہنمی، تمہارے باپ دادا بھی جہنمی. تو وہ کہے لو بھائی تمہارے باپ دادا کو تو جہنمی بنا دیا اس نے، اب بتاؤ. تو بات یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو غلط ماننا، اپنے بڑوں کی غلطی تسلیم کرنا، اپنے بچوں کی غلطی تسلیم کرنے سے زیادہ مشکل ہے نا. اور بچوں کی غلطی تسلیم نہیں ہوتی. جب بھی دو بچے لڑتے ہیں محلے کے یا رشتہ داروں کی، تو کیا کہا جاتا ہے؟ ساری غلطی دوسرے بچے کی تھی، میرے بچے نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، میرا بچہ تو ایسا ہے ہی نہیں. تو اپنے بچے کی نہیں مانی جاتی تو ماں باپ کی کہاں مانی جائے گی؟ وہ تو ویسے ہی بہت بڑی بات ہے. تو ان دو بڑے تعصبات کی وجہ سے، ایک آبا پرستی اور دوسری قوم پرستی، یہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے تھے، ضد پر اتر آئے تھے. ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. اگر ہم نے مان لیا ہمارے باپ دادا، ہماری قوم چھوٹی پڑ جائے گی. ہمارے باپ دادا غلط قرار پائیں گے، ہماری قوم غلط قرار پائے گی. ان دو تعصبات کی بنا پر ان کے اندر ضد آئی، ہٹ دھرمی آئی. اس ہٹ دھرمی نے ان سے سننے کی توفیق چھینی. یہ محفل میں آتے، بیٹھتے، بات سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجہ بھی دیتے. جیسے ابو طالب آپ کی بات توجہ سے نہیں سنتے تھے نا، لیکن اثر کیوں نہیں کرتی تھی؟ یہی وجہ تھی. اچھا ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب، انہوں نے کبھی بات نہیں سنی، کافر ہی بنے. کیوں؟ کیونکہ بات کو سنا مگر بیچ میں ایک رکاوٹ تھی، اور وہ وہی ہے تعصب. تعصب حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے. شیطان کو بھی تو اسی تعصب نے روکا تھا، میں پہلے بنا ہوں اور میں افضل ہوں. ورنہ اگر فرشتوں نے مان لیا اپنی غلطی کو تو شیطان نے کیوں نہیں مانا؟ وہ بھی مان لیتا، اتنا جھگڑا ہی نہ پڑتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعصب کا پتھر بہت بڑا ہے. تعصب ذات کا بھی ہوتا ہے، تعصب قوم کا بھی ہوتا ہے، تعصب خاندان کا بھی ہوتا ہے، تعصب علم کا بھی ہو سکتا ہے. میرے پاس زیادہ ڈگریاں ہیں، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں. ایسے میاں بیوی کو بھی آپ نے دیکھے کوئی ایک زیادہ پڑھا ہو اور دوسرے کو حقیر جانتا ہو. خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے ہی مسئلہ پیش آتا ہے. آج کل بچیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں نا، تو کیا ہو رہا ہے؟ وہی مسئلہ آ رہا ہے نا کہ جی ہم جتنے پڑھے ہیں ہمیں اتنا ہی اس سے زیادہ پڑھا ہوا شخص ملے. ایک بچی مجھے کہنے لگی میں 18 سال پڑھی، تو 18 سال تو پڑھا ہو. میں نے کہا بھائی آپ 18 سال پڑھے مگر جتنی جاہلانہ بات آپ نے کی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. اگر آپ اپنی ماں اور اپنی نانی اور دادیوں کو دیکھیں تو مرد پڑھے ہوتے تھے، عورتیں ان پڑھ ہوتی تھی یا پھر 5ویں پاس اور 8ویں پاس ہوتی تھی، ہے نا. اور مرد گریجویٹس تھے اور انجینئر تھے اور ڈاکٹرز تھے.
بڑی اچھی زندگی گزرتی رہی، کیونکہ مردوں میں چونکہ آلریڈی برتری ہے تو ان میں برتری کا تعصب نہیں آتا. عورتوں کو چونکہ ایک خاص قسم کا احساس کمتری پیدا ہوا پیدا ہوا جب یہ آزادی رسواں کی نام نہاد تحریکیں چلائی گئی. تو جب عورتیں پڑھ گئی نا تو ان میں ایک عجیب قسم کا احساس برتری آ گیا جس نے انہیں نارمل نہیں رہنے دیا. اس لیے آج ایک نارمل مسئلہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایف اے کر کے یا بڑا تیر مارتے تو بی اے کر کے کاموں پہ لگ جاتے ہیں، کمانے لگ جاتے ہیں، ماں باپ کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، نوکری ڈھونڈ لیتے ہیں. کچھ ویسے بھی پڑھنے کا ان میں رجحان کم ہے. ایک اور پتہ ہے کیا ہے، بہت ہی حوصلہ جو بچوں کا کام کرنے والی چیز ہے، پڑھائی کرنے کا جابز نہیں ہے. ادارے بند ہو رہے ہیں، پہلے کے ادارے بند ہو رہے ہیں، نئے ادارے بند نہیں رہے، تو جابز نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے یہ سوچ رہے ہیں، لڑکے یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں پیسہ آنا شروع ہو جائے. تو کمپیوٹر کے کام میں بہت پیسہ ہے، موبائل کے کام میں بہت پیسہ ہے نا، تو بچے ان چیزوں میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ کرتے، اس کے کورسز کرتے لگ جاتے ہیں، نئی پڑھائیاں پوری کرتے. ان کی بھی ایک سوچ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکے زیادہ تر ایف اے بی اے رہ گئے اور لڑکیاں چونکہ فارغ ہوتی ہیں تو وہ پڑھتی جاتی ہے نا. تو پھر کیا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جو ہے وہ ایم ایس سی کر رہی ہے، کوئی ایم فل کر رہی ہے، تو پھر وہ کہتی ہیں ہمیں تو نہیں پڑھا ہوا ملتا. اب نتیجہ کیا ہے، کم پڑھے ہوئے سے شادی نہیں کرنی، اتنا پڑھا ہوا ملنا نہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں کوارے، اور کوارے بوڑھے ہوئے جا رہے. اور یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے آج. اور یہ خاص طور پر ان گھرانوں کا مسئلہ ہے جہاں بچیاں زیادہ پڑھ گئی ہیں، زیادہ بڑی ڈگریز لے لی ہیں. علم نہیں آیا ان کے پاس، صرف ڈگریز آئی ہیں. اگر علم آیا ہوتا نا، شعور آیا ہوتا، تو وہ اتنی بڑی بے وقوفی نہ کرتی. تو علم کا بھی تعصب ہو سکتا ہے. پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں وہ خاندان والوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. دیکھا کبھی کوئی ایسا؟ چلے نہیں دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کریں. آپ نے دیکھا ہے بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ بات مذہب کی ہوتی ہے نا، آپ کھل کر لان تان بھی نہیں کر سکتے، ہے نا. اور نارملی ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک خاص قسم کے سینیریو میں اٹک گئے ہوتے ہیں، تو کچھ کام ان کے بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. اور پھر دین کو لے کر جب لوگوں کو ستایا جاتا ہے نا، تو وہ بندہ بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے اور دین جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے، پیش منظر بن جاتا ہے دین. تو اعتراض دین پر ہونے لگتا ہے اور بندہ پس منظر میں چلا جاتا ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بندہ ایک تعصب کا شکار ہو گیا، ایک پتھر کے ساتھ اٹک گیا اور آگے نہیں چل سکا. لوگ کہتے ہیں دیکھو دیندار ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ کہاں ہوتے ہیں ایسے دیندار. لیکن وہ جو ایک آدھ بندہ ہوتا ہے نا، پھول ڈھیر سارے بھی ہوں تو خوشبو ہلکی ہوتی ہے، کانٹا ایک بھی ہو تو خوب چبھتا ہے. یہ وہی معاملہ. تو دین کا علم بھی تعصب کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ تعصب ہی ہے جو فرقہ بندیوں کی بنیاد ہے. تعصب کے پتھر کو عبور نہ کر سکنے کی وجہ سے ہر عالم 1.5 اینٹ کا احاطہ اپنا بنا کر بیٹھے، 1.5 اینٹ کی مسجد سجا کر بیٹھے. یہ صرف تعصب کے جھگڑے ہیں. ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، آمین کیسے کہنی ہے، صرف تعصب کے جھگڑے. اگر علم کی بنا پر حل کرنا چاہتے یہ صدیوں پہلے حل ہو گئے. اور آج تو اور بھی آسان ہو گیا کیونکہ علم تک پہنچ بہت آسان ہے. لیکن تعصب کا کیا کیا جائے؟ ریسرچ نہیں کرتے، کر لیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں اللہ یہی بتا دیں، جب اللہ یہ اس طرح کی بات کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کی آنکھیں بصیرت چھین لی، ہم نے ان کی سننے کی صلاحیت چھین لی، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی، تو عموماً ایسی آیتوں سے لوگ پھر کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ہدایت اللہ نے دینی، جدو دینی ہوئے گی دے دے گا. یہ ان معنوں میں نہیں ہے، یہ قانون فطرت کے معنوں میں. وہ آپ کی محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں، خوب توجہ سے بات سنتے ہیں، لیکن بات ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی کیونکہ دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، اور ان کے کانوں سے نیچے نہیں اترتی کیونکہ ان کے کانوں میں بوجھل پن ہے، بھاری پن ہے. تو یہ قانون فطرت ہے، فطری قانون کا قدرتی نتیجہ ہے. اللہ اپنی طرف اس کی نسبت صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ قانون فطرت بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک کوئی تعصب کو نہیں چھوڑے گا تب تک اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی. ایک اور چھوٹی سی مثال دیکھیں. آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھارت میں لوگ بستے ہیں اور وہاں بت پرستی ہے عام، سب سے بڑا مذہب وہاں کا بت پرستی ہے نا. اب آپ کو پتا ہے کہ سائنس میں وہ ہم سے آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں بھارت والے ہم سے آگے ہیں، تعلیم میں وہ ہم سے 30 سے 35 سال آگے ہیں، یعنی ہم 30-35 سال کے برابر ان سے پیچھے.
تعلیمی میدان میں. بہت اچھی بات ہے, اللہ انہیں اور ترقی دے اور ہمیں بھی ترقی کی توفیق دے. اب بات یہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ کہ اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ ان پتھر کے بتوں میں کچھ نہیں. سمجھ سکتے ہیں نا. پھر کون سی چیز ہے جو انہیں اپنے مذہب سے چپکائے ہوئے ہیں؟ وہی آبا پرست, وہی قوم پرست, وہی تعصب, وہی پتھر ہے جسے عبور کرنا بہت مشکل. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی اسی مفہوم میں کہا گیا. وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھ لیں کل ہر ایک آیت نشانی لا یؤمنوا بها وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اگر وہ ایک ایک نشانی بھی دیکھ لے تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. کس چیز کی نشانی؟ دین کی نشانیاں جو ساری آپ کے سامنے اللہ پیش کرتے رہے, کائنات کی, آفاق کی جس کو کہا جاتا ہے, نفس کی, اور پھر یہاں مراد معجزہ بھی ہے. کیونکہ یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا, آغاز میں بات چلی ہے کہ تم کہتے ہو کہ رسول اتار دیا جائے بطور فرشتہ, فرشتہ اتار دیا جائے بطور رسول, تو اگر اتار بھی دیا جائے تو تم ایمان نہیں لاؤ گے. پھر اس کی دو شکلیں پیش کی گئی. تو معجزات کی طلب تھی بہت زیادہ, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین بھی چاہتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ سے. تو اللہ رب کریم نے کہا اگر انہیں ایک ایک معجزہ دکھا بھی دیا جائے پھر بھی یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ وہی تعصب. دیکھیں صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا, قوم سمود, کہ اس پتھر میں سے اونٹنی نکالو, اونٹنی حاملہ ہو اور نکلتے ہی بچہ جنے تو ہم تمہیں پیغمبر مان لیں گے. یہ سب کچھ ہو گیا. پھر بعد میں کیا کہا؟ یہ جادو ہے. حالانکہ جادو کے متعلق سب جانتے ہیں کہ جادو کی حصی حقیقت نہیں ہوتی. یعنی آپ پر اللہ رحم فرمائے اگر جادو کر دیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر آئے کہ وہ مجھ پر گائے حملہ کر رہی ہے یا مجھے سانپ پکڑ ہے, اور جو جادو زدہ ہے وہ چیخے چلائے, تو باقی افراد کو نظر آتا ہے؟ نہیں نا, وہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ صرف اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے, اس کے ذہن کا وہم ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہے, لیکن حقیقت میں ہوتا نہیں ہے. تو جادو کی حصی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. جادو محض وہم میں ڈال دینے کا نام. تو اگر اونٹنی حقیقت نہیں تھی, دیکھیے اللہ نے پورا بیان کیا نا کہ اونٹنی پانی پی جاتی تھی. پھر انہوں نے آ کر کہا کہ تمہاری اونٹنی کے خوف سے ہمارے جانور پاس نہیں آتے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر حل نکالا, ایک دن میری اونٹنی جائے گی چرنے اور پانی پینے, ایک دن تمہارے جانور جائیں گے. تو فزیکل حقیقت تھی نا اس کی, تو جادو کہاں کا تھا؟ وہ تو حقیقتاً موجود تھی, فزیکلی موجود تھی. تو پھر کیوں انکار کیا اس فزیکل حقیقت کا, اس حصی حقیقت کا؟ وہی ضد, وہی ہٹ دھرمی. ہم کیوں ہار مانے, ہم کیوں ہار مانے, ہم نہیں مانیں. بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, چھوٹے بچے جمپنگ کر رہے ہیں, آپ انہیں منع کریں بیٹے مت کرو تم گر جاؤ گے, چوٹ لگ جائے گی. پھر گرتے ہیں, چوٹ لگتی ہے. آپ کہتے ہیں لگی ہے نا چوٹ, رنگ اڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں, گھٹنا ملتے ہوئے نہیں, پھر جمپنگ شروع کر دیتے. آپ کہتے ہیں دیکھو تمہیں چوٹ لگی ہے, باز آ جاؤ. پھر دوبارہ گرتے ہیں, زیادہ چوٹ لگتی ہے, روتے ہیں, آپ چپ کر آتے ہیں, پھر گود سے نکل کر کیا کرتے ہیں, پھر جمپنگ شروع کر دیتے ہیں, پھر ہار کے آپ 2-3 تھپڑ لگاتے ہیں. ہوتا ہے نا یہ وہ چیزیں جب گھروں میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ضد, ہٹ دھرمی. میں مان لوں میں غلط ہوں. یعنی ایک چھوٹا بچہ جو 5-6 سال کا ہے اور ابھی اس میں اپنی شخصیت کا صحیح ادراک بھی پیدا نہیں ہوا, اس کی فطرت کے اندر ہے, میں مان لوں میں غلط ہوں اور میری اماں صحیح ہے, نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ ہر دفعہ ضد کر کے پھر کھڑا ہو جاتا اور وہی کام کرتا. تو یہ پھر کیا ہے؟ فطرت. اسی فطرت کو بدلنے کا نام اسلام قبول کرنا, اللہ کی اطاعت کے مطابق اپنے آپ کو جھکانا. مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, اور آسان ہو جاتا ہے جب ہم قرآن کو پڑھتے, سمجھتے اور اس پر عمل کرتے. تو اسی وجہ سے نشانی دیکھ کر بھی, چوٹ لگ کر بھی بچہ نہیں مانتا نا. اسی طرح سے یہ لوگ بھی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ نے کہا نہیں مانیں گے. معجزے دے بھی دیے جائیں نہیں مانیں گے. اور اس پر پہلی قوموں کا کردار بطور علامت موجود ہے. سب سے بڑی مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. ان کی قوم کے 2 حصے تھے, ایک قبطی لوگ اور ایک بنی اسرائیلی. قبطی تو ایمان ہی نہیں نہ لائے, انہوں نے تو سب کچھ جھٹلا دیا. ٹھیک ہے, بنی اسرائیلی ایمان لائے اور پھر اس کے بعد کیا انہوں نے معجزوں کی قدر کی, ان کو تسلیم کیا. کتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا جب ان کو سمندر پار کرایا گیا.
اور ساتھ ہی صحرا میں پہنچتے ہی ایگزیکٹ 1 مہینے بعد 30 دن بعد نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے تھے، 40 دن سٹے کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے 30 دن پورے ہونے کے بعد جب 1-2 دن نہیں آئے تو مہینہ بعد بمانے 32 یا 33 دن بعد انہوں نے گائے کا بچہ جو ہے، بچڑا جو ہے، اس کا مجسمہ پوجنا شروع کر دیا۔ اتنے بڑے معجزے نے 1 مہینے کی استقامت نہیں دی ان لوگوں کو۔ کیوں؟ ہٹ دھرمی، ضد، حالانکہ وہ تو ایمان والے تھے، ایمان لا چکے تھے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے، پھر کتاب لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر نہیں مانیں گے، تو ان کے منتخب افراد بھیجے گئے، وہ مر گئے سارے کے سارے، مرنے کے بعد زندہ کیے گئے، زمین پر آئے، پھر بھی انہوں نے کتاب کو قبول کیا نہیں، اتنی بڑی بات کا بھی انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان پر کوہ طور اٹھا دیا گیا، ان کے سر پر معلق کر دیا گیا، پھر انہوں نے کتاب کو مانا، مگر مانا نہیں مانا، زبان سے کہا، اللہ نے خود کہا قالوا سمینا وعصینا، یہ کہہ رہے تھے ہم نے سن تو لیا، مانیں گے نہیں، یعنی زبانوں سے کہہ رہے تھے سمینا وعطعنا، اور دلوں میں تھا سمینا وعصینا، سن تو لیا، مجبور تو ہو گئے، مانیں گے نہیں، ہے نا؟ یہ کیوں ہوا؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کیوں ہوا ایسا؟ اور جبکہ مخاطب بھی ایمان والے تھے، اور ان کے درمیان 1 نہیں 2 انبیاء موجود تھے، اور وہ بھی کوئی عام سے لوگ نہیں تھے، عام انبیاء نہیں تھے، بلکہ اولو العزم رسول تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، سب سے زیادہ مرتبہ نام موسیٰ علیہ السلام کو دہرایا گیا۔ تو ایسے عظیم الشان رسول کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ غلط حرکتیں کی، اور اس کے بعد مزید معجزات آپ کو پتہ ہی ہے اللہ نے گنوائے ہیں، بادلوں کا سایہ کرنا، ان کے لیے من و سلوہ اترنا، اور بہت کچھ، پھر بھی یہ نہیں مانے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ضد عقل پر غالب آتی ہے تو کوئی کچھ نہیں مانتا۔ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ چیزیں بنی ہوئی نا بیماری کے بارے میں، کہ جی اگر گلے پڑ جائیں، کن پیڑے پڑ جائیں تو مٹی لگاؤ تو کن پیڑے ٹھیک ہو جاتے ہے نا۔ آپ لاکھ سمجھا لیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اور میڈیکلی اس کا یہ اور یہ علاج ہے، وہ مانتے ہیں؟ آپ کتنی مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جائیں، اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہ مٹی لگتی ہوتا ہے نا ایسے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ اگر وہ یہ مان لیں کہ ہم جو کچھ کرتے آئے ہیں وہ بے سر و پا تھا، لغو تھا، تو انہیں 2 باتیں ماننی پڑیں گی، ایک یہ کہ ہم غلط تھے، اور دوسرا یہ کہ ہماری اولاد ہم سے زیادہ صحیح ہے، اور یہ پتھر والدین سے عبور نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں، تم جمعہ 8 دن کے ہو اور تم یہ بتا رہے ہو کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ 2 باتیں ماننا پڑتی ہیں، ایک ہم غلط ہیں، اور دوسرا اولاد کو ہم سے زیادہ عقل ملی ہے، علم ملا ہے، نہیں مانا جاتا، مشکل ہے۔ یہی سارے مسائل بنی اسرائیل کے سامنے بھی تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے وہ کسی معجزے کو دیکھ کر ایمان نہیں لا سکے، حالانکہ ایمان والے تھے نام نہاد۔ تو پھر ان کے سامنے بھی اگر معجزات آ جاتے تو یہ نہ مانتے۔ ان کے تعصب کو توڑا گیا گریجولی، واقعات کے ذریعے، حقائق کے ذریعے، تب مسلمان ہوئے، اہل مکہ مسلمان ہوئے نا آخر۔ ان کے تعصب کو توڑا گیا، انہیں اتنا مجبور کر دیا گیا کہ انہیں تعصب چھوڑنا پڑا، اتنا کارنر کر دیا گیا کہ انہیں ماننا پڑا کہ ہمارے تعصب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معجزوں سے انہوں نے نہیں ماننا تھا، ہے نا، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانا کرتے، تو انہوں نے بھی باتوں سے نہیں ماننا تھا۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں، اگر ایک ایک نشانی آ جائے، ایک معجزہ آ جائے تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤ کا آتے ہیں وہ تیرے پاس، یجادلونا کا تجھ سے جھگڑتے ہیں، یقولو کہتے ہیں الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ باتیں الا مگر اساطیر کہانیاں الاولین پہلوں کی۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کافر کہ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ قرآن جب آپ قرآن سناتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے پچھلوں کو بتایا ہوا ہے قرآن میں، پچھلوں کی کہانیاں کہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو کہانی ہے، یہ وہی جو ہم پہلے پڑھتے رہے، جو آپ اپنے طرف سے بتا رہے ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن اس کا تھوڑا سا اینگل چینج کریں۔
یہ لوگ کہتے تھے کہ جو کچھ تم بتاتے ہو پہلے بھی یہی باتیں کہی جاتی رہی ہیں، کون سی نئی بات لے کر آئے ہو؟ کوئی خاص بات بتاؤ، کوئی ایسی راز کی بات کھول دو جو کہیں سنی نہ ہو، جو کہیں ملی نہ ہو۔ اچھا، قرآن کے ٹیچر سے بھی مطالبہ کیا جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حق ہمیشہ ایک ہی رہا، اسی حق کو بیان کرنا ہے۔ انداز بیان کا فرق ہو سکتا ہے لیکن بات وہی ہے، اس میں کوئی نئی چیزیں پیدا نہیں کی جا سکتی۔ پیغام وہی ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں پر بہت سارے نبی آئے، اور آخری نبی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء پر کتابیں اتری، ساری کتابیں حق ہیں، لیکن آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب اللہ سب چیزیں دوبارہ پیدا کرے گا، انسانوں کو دوبارہ کھڑا کرے گا، اور اس وقت ہر انسان سے اس کے عمل کا حساب لیا جائے گا، اور اس وقت جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ نیکوکار جنتوں میں جائیں گے اور بدکار جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو ہر نبی نے دی، اور دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کا اہل ثابت کریں، بس۔ اب پھر جنت میں جا کر ہمیں کیا کرنا ہے، یہ جب جنت میں جائیں گے تب پتہ لگے گا۔ ابھی تو جنت کی جو ہے اپنی اہلیت ثابت کرنی ہے، جنت کی ممبرشپ لینے کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا ہے، وہاں کے لیے اپنے لیے ہم نے جو ہے اپلیکیشن جو دی ہوئی ہے اس کو پاس کرانا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے، اور یہی وہ تعلیم ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے دی۔ کسی نبی نے کوئی نئی بات پیش نہیں کی۔ ہاں، اپنی قوم کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق انداز بیان اور ہوتا رہا، باتیں ہوتی رہیں، لیکن نئی بات نہیں لائی جا سکتی۔ نئی بات تو وہی پیش کرے گا جو کوئی من گھڑت قصہ سنائے اسلام سے ہٹ کر۔ لہٰذا بڑی بڑی نئی باتیں ملتی ہیں دین میں، ایسی ایسی ملتی ہے کہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں نا۔ ایک طرف تصوف کو لے لے تو جی دنیا میں کائنات کا نظام چلانے والی ٹیم موجود ہے نا، اس میں اتنے کتب ہوتے ہیں، اتنے ابدال ہوتے ہیں، اتنے فلاں ہوتے ہیں، اتنے غوث ہوتے ہیں، اتنے عرصے بعد جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا قصے ہیں۔ دلیل قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، نہیں آیا تو آپ پر وہی آئی، وہی بھی نہیں آئی، پتہ کیسے چلا؟ سورس آف نالج کیا ہے آپ کی، سورس آف انفارمیشن کیا ہے، کیسے پتہ چلا؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ پورے دن کو بدل رہے ہو، کوئی بنیاد تو لاؤ، ہے نا۔ دور کیا جانا، یہ جو کشف المحجوب ہے اور یہ منسوب کی جاتی ہے علی بن عثمان ہجویری صاحب سے، مجھے نہیں پتا ان کی تحریر ہے یا نہیں، اگر ہے تو اللہ ان پہ رحم کرے۔ تو اس میں یہ بڑا تفصیلی تذکرہ موجود ہے کہ جی کائنات کا نظام چلانے کے لیے اولیاء کی ایک ٹیم ہوتی ہے، جس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ غوث ہوتا ہے، اور پھر اس سے نیچے اور اس سے نیچے اور اس سے نیچے اتنے کتب، اتنے ابدال، اتنے فلاں، اتنے فلاں، اتنے فلاں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا، آپ نے بیان کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ قرآن حدیث؟ نہیں، قرآن و حدیث نہیں۔ اچھا، پھر وہی آئی؟ نہیں، وہی بھی نہیں آئی۔ تو پھر کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ کوئی ذریعہ بچتا ہے؟ اچھا، علم لدنی ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں کئی غیر نبیوں سے فرشتوں نے کلام کیا، میری امت میں غیر نبی سے فرشتے کلام نہیں کریں گے، اگر کسی سے کیا تو وہ عمر ہوگا، اور عمر تو ایسا کچھ نہیں بتا کر کے، ہے نا۔ تو پھر ان سے کس نے کلام کیا؟ ایسا تو نہیں کہ فرشتوں کے روپ میں شیاطین نے بہکایا ہو، کیونکہ فرشتے اس امت میں کسی سے کلام نہیں کریں گے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اتھینٹک حدیث ہے، بات ختم ہو چکی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ علم غیب کے سب دروازے میری امت پر بند کر دیے گئے۔ آپ جب یہ کہ مانتے ہیں، یہ بات تو انہیں ماننی پڑتی ہے کہ نہیں، یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے، پھر کہاں سے آیا؟ اللہ نے علم غیب دیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر علم غیب کے سب دروازے بند کیے جا چکے ہیں۔ پھر ان کو کیسے پتا چلا؟ کیسے علم ملا ان کو؟ یا تو یہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سازش کے تحت ایسا کرتے رہے، اور کچھ وہ ہیں جو سازشوں کا شکار ہو گئے۔ اب کس نے کیا کیا؟ اچھا، کئی ایسے ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کے نام سے کتابیں منسوب کر دی گئی ہیں، ایسا بھی تو ہوتا ہے۔
اب ان میں سے کون کیا کر کے گیا, کس پر جھوٹا الزام ڈالا گیا, یہ سب اللہ جانتے ہیں. ہمارے پاس اس بات کو چھانٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں, کیونکہ کوئی کمپیوٹرائز ریکارڈ تو ہے نہیں نا. آج کل دھوکے میں ڈالنا بہت مشکل ہے, لیکن کمپیوٹرائز ریکارڈ تو آپ اس زمانے کا تو کوئی نہیں. لہٰذا بہت کچھ جو ہے وہ شک و شبے میں ہے. مگر کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی کتاب اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو قبول کریں, اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو بالکل قبول مت کریں, کیونکہ کسی عالم کی کتاب نے آپ کو نہیں بخشوانا, آپ کو صرف قرآن نے ہی بخشوانا. محدث عبدالحق دہلوی جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, شریعت اور طریقت کی بڑی بحث ہے. شریعت قانون حدیث, قرآن اور حدیث, اور طریقت تصوف کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا شریعت اور طریقت کی بحث کو کتنا بھی بڑھا لو, آخر میں تمہیں ماننا پڑتا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ شریعت کے مطابق کیا جائے گا, طریقت کے مطابق نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر جس چیز کو ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ مانا ہی نہیں جانا, اس کے پیچھے مشقت کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر آپ کا بچہ امتحان دینے والا ہے میٹرک کا یا ایف اے کا, اور وہ بہت پڑھتا ہے, بہت کتابیں پڑھتا ہے, سلیبس نہیں پڑھتا, اور امتحان میں فیل ہو جاتا ہے, ویسے اس سے بات کرو تو علم کے دریا بہا دیتا ہے, تو آپ خوش ہوں گے کہ جوتے ماریں گے؟ جوتے ماریں گے. تو اگر قیامت کے دن سلیبس نہ پڑھے ہونے کی وجہ سے فیل ہونا ہے تو پھر کیا فائدہ کہ دنیا میں آپ کتنے حضرت صاحب بنے ہوئے تھے اور کتنے لوگ آپ کی باتیں سن کر انگشت بدنداں رہ جاتے تھے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے نا. تو لہٰذا یاد رکھیں, اللہ نے قرآن اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, تو دو ہی چیزیں, قرآن و حدیث. پھر نئی باتیں بہت ساری ہیں, بہت سارے لوگ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں ایک بڑا اتھیری جو ہے وہ فیمس ہوئی تھی اور بڑی اس کے اوپر کلپس بھی آ رہے تھے, اور 2 سال پہلے کی بات ہے کہ دجال برموڈا ٹرائی اینگل میں بیٹھا ہو. پڑھا آپ نے, دیکھا, کچھ نہ کچھ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, جی برموڈا ٹرائی اینگل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دجال کا رہا ہے. اچھا جی, کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے, 3 دفعہ کا, وہ مشرق میں ہے. تو وہ کہاں امریکہ کے برموڈا ٹرائی اینگل میں بیٹھا ہوا ہے؟ ثابت کرو. بس بے سر و پا کی باتیں. تو نئی بات وہیں آئے گی جہاں دین میں تبدیلیاں کی جائیں گی. بہت ساری نئی باتیں, میلاد منا لو, برتھ ڈے آف دا ہولی پروفٹ. جب تک آپ برتھ ڈے نہیں کہیں گے لوگوں کے ذہن بھی کلیئر نہیں ہوں گے. میلاد عربی میں برتھ ڈے کو کہتے ہیں. آپ کے ہندو بہن بھائی کیا کہتے ہیں؟ جنم دن. تو رام کا جنم دن منا لو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دن منا لو. کرائسٹ کی برتھ ڈے منا لو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منا لو. نئی چیز آئی نا, کیا فائدہ دیا اس نے؟ اچھا کل اور چیلم کر لو. نئی چیز آئی, کیا فائدہ دیا اس نے؟ اچھا بھائی یہ تازیے نکالو, گھوڑے نکالو, محرم مناؤ. کیا فائدہ دیا اس نے؟ یہ ہے نئی چیزیں. تو نئی چیز دین میں جب بھی پیدا کی جائے گی وہ اپنا ذاتی ذہن کے مطابق اختراع کی گئی ہوگی. اصل دین جب بھی پہنچائیں گے تو وہ وہی ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا تو جو پہلے انبیاء لائے. نئی بات کہاں سے آئے بھائی؟ تو وہ یہی کہتے تھے کہ تم جو کچھ سناتے ہو کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے لوگ بھی یہی کہتے رہے اور ایسا ہوا نہیں اب تک. کوئی نئی بات بتاؤ, تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی خاص بات بتاؤ. لیکن اللہ رب کریم یہی یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی عقل کی کمی ہے. دین کی صداقت کا اصول کیا ہے جو اللہ نے بار بار بیان کیا؟ قرآن سچی کتاب ہے کیونکہ یہ پہلیوں کی تصدیق کرتی, وہی باتیں بیان کرتی جو پہلی کتابیں کر چکی. تو دین کی صداقت کی بنیاد یہ ہے کہ ہر دین کا کام کرنے والا وہی کچھ پیش کرے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پیش کر چکے ہیں. اگر نئی نئی باتیں پیش کرتا ہے تو پھر دلیل لانی پڑے گی. وہم, اور وہ, ینہونا, روکتے ہیں, انہو, اس سے, کس سے؟ قرآن سے. وینأونا, اور دور ہوتے ہیں, انہو, اس سے, اپنی اسی غلط ذہنی روش کی وجہ سے وہ دوسروں کو قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی قرآن سے بھاگتے, دور رہتے ہیں قرآن سے. وَإِن, اور نہیں, یہلکونا, وہ ہلاک کرتے, الا, سوائے, انفسہم, اپنے نفسوں کو, وما یشعرون, اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے.
وہ اپنے سوا کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. دوسروں کو روکتے ہیں تب بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں نا. اور اپنے آپ کو روکا تو بھی ہلاکت کس کو آئے گی؟ اپنے آپ کو. اگر ایک بندہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، اگر اہل مکہ مسلمان نہ ہوتے سارے کے سارے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں کوئی کمی آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا کام پر اعتراض کا کوئی سبب بنتا؟ نہیں بنتا نا. آج بھی اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے اور اس کے صحیح پیغام کو لوگ نہیں سنتے، نہیں مانتے، جیسے اکثر لوگ صحیح بات نہیں سنتے، تو پھر اس پر کوئی فرق آئے گا؟ نہیں. اس کا اجر تو صبر کی وجہ سے بڑھتا جائے گا. ہلاکت اور تباہی کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو بات پر توجہ نہیں دیتا اور بات کو تسلیم نہیں کرتا.